बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल मताउद दुनिया क़लील वल आख़िरतु ख़ैरुन लिमन इत्तक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमाम तरीफ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, रहमान है, रहीम है, कुद्दूस है और इज़्ज़तें अता करने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला, ज़िंदगी और मौत का मालिक है, शारक से ज़्यादा करीब है। तमाम दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, ख़ातमुन नबिय्यीन है और हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक़ रखती हैं। अल कुरान के साथ आपका मेज़बान आबिद हुसैन मुस्तफ़ाई आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हमारी गुफ्तगू है दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत अहादीस की रोशनी में। ज़िंदा रहने के लिए माहौल से मुतासिर होकर हम खुद को वसाइल में कैद कर लेती हैं। आसाइश व आराम और रोटी कपड़ा के अलावा हमें कोई दूसरी शय अहमियत के हामिल नहीं लगती है और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद बनता जा रहा है। दुनिया में इज़्ज़त, खुशनुमा, लिबास, मकान वगैरह, दौलत जमा करना और उसकी तशहीज़ करना, ये हमारा आइन मकसद बन चुका है और दौलत की तशहीज़ के लिए बड़े बड़े महल्लात खड़े करना और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़रीदना जिसका इंसान को ज़ाहिरी तो फ़ायदा है, लेकिन उसकी पूछ-गूछ जो आखिरत में होनी है उसके बारे में हमारा तसव्वुर नहीं है। अगर हम देखें, तारीख़ का मुताला करें, फ़िरौन, नमरूद, शिद्दाद, कारून जैसे बड़े बड़े उमरा, दौलतमंद बादशाह, हुक्मरान इस दुनिया से गुज़र के गए हैं, लेकिन इस दुनिया ने उसे अच्छे नामों से याद नहीं किया। ना ही उनकी दौलत ने उनसे वफ़ा की है, ना ही उनके चाहने वालों ने उनसे वफ़ा की है। तो हमें देखना है कि इस एतबार से हम दुनिया की ज़िंदगी को किस लिहाज से देखते हैं। कुरान मजीद के अंदर सूरह इनाम आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन। दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर खेल तमाशा। व दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून। और आखिरत का घर उन्हीं के लिए है जो तक़वा वाले हैं। अफला ताक़िलून। क्या तुम अक्ल नहीं रखते, यानी तुम सोच विचार नहीं करते। मेरे आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मज़ातुल आखिरा। दुनिया आखिरत की खेती है, जो इसमें बोओगे वही आखिरत में काटोगे। जिस तरह एक किसान होता है, वो एक ज़मीन पे हल चलाता है, उसमें बीज बोता है, उस पे पानी लगाता है, उसका ख्याल करता है, फिर उसको काटता है, फिर उसको अनाज मिलता है। इसी तरह ये दुनिया तुम्हारे लिए खेती है। इसमें अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है, दौलत क़ुव्वत ईमान दिया है, जवानी दी है, सेहत दी है और उसके अलावा अक्ल और शऊर की दौलत दी है। तो इसके ज़रिए से तुम अपनी खेती में बो, यानी कि उसको अच्छे अंदाज के ख्याल करो, अपनी जवानी का ख्याल करो, अपनी निगाहों का ख्याल करो, अपनी ज़ुबान का ख्याल करो, अपनी कानों का ख्याल करो, यानी ऑल ओवर अल्लाह के अहकामात की पैरवी करो ताकि मुत्तकीन के अंदाज में तुम दुनिया से रुखसत हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमाया कि आखिरत तो है ही मुत्तकीन के लिए है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस दुनिया की मिसाल को बयान करते हुए कि आखिरत के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत है। मेरे आका ने फरमाया कि वल्लाहि मद्दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम
اصبعہ ھذہ فی الیم فلینظر دوبارہ کریں گے واللہ ما، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ کسی شخص نے سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبویا ہے، اس کو باہر نکالتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی تری نکلی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں یہ مثال ہے، یعنی یہ پورا کا پورا سمندر جو ہے یہ آخرت ہے، اور اس کے جو جسم کے ساتھ انگلی کے ساتھ ایک تری لگی ہے، یہ دنیا کی اتنی وقت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف برتنے کا سامان ہے اور زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بہترین اور باقی رہنے والی جو زندگی بنائی ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس اعتبار سے رہیں کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پہ ہم نے ایگزام دینا ہے، قرآن ہمارا سلیبس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں، تو اس کے مطابق اپنے ایگزام کی تیاری کریں تاکہ آخرت میں ہم اچھی پوزیشن میں آ سکیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 15-16 کے اندر من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا ونوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو دنیا کی زندگی کو طلب کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، دنیا کے مال کو چاہتا ہے، دنیا کی آسائش کو چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ یعنی آخرت کی توجہ نہیں کرتا، صرف دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آخرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین حصہ رکھے گا، یعنی اسے جنت عطا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی طلب نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ دنیا میں رہیں، ان کے اندر جو معاملات ہیں، جو ذمہ داری ہیں، اس کو پورا کریں۔ کچھ افراد کہتے ہیں کہ علماء کرام ترقی سے روکتے ہیں، اس سے ترقی سے روکنا نہیں ہے۔ بہت سارے اصحاب ایسے تھے جو بڑے مال و متاع والے تھے، جن کے پاس بڑی دولت تھی، جن کے پاس بڑی آسائشیں تھیں، لیکن ان کی جتنی دولت ہے وہ اسلام کے لیے کام آئی ہے، وہ لوگوں کے لیے کام آئی ہے، وہ خدمت خلق کے لیے کام آئی ہے۔ وہ اگر کماتے بھی تھے تو اپنے اوپر بھی لگاتے تھے، اور عوام الناس خدمت خلق کے اندر بھی کرتے تھے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، نہ کہ صرف اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے مقام کو اعلیٰ کرنے کے لیے، یعنی بطور تکبر جو ہے وہ دولت نہیں حاصل کرتے تھے، یعنی دنیا کو حاصل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے مردہ حالت میں پڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس کو مفت میں بھی نہیں لیں گے، ایک تو مردہ ہے، دوسرا معیوب ہے، اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ فواللہ لدنیا احوان علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت حیثیت اس مردہ جانور کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کس اعتبار سے زندگی بسر کی جائے۔ ہمیں ترمذی شریف کی حدیث ملتی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اگر اللہ رب العزت جل جلالہ کے نزدیک اس دنیا کی
حیثیت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، تو کسی کافر کو ایک پانی گھونٹ بھی نصیب نہ کرنے دیتا، ایک پانی گھونٹ بھی کافر کو نہ ملتا۔ تو اس اعتبار سے یہ دنیا جو ہے وہ کفار کے لیے زینت ہے، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ المومن کالسجن، مومن تو ایک قید کی طرح رہتا ہے، وہ اس کی ایک خاص باؤنڈری ہے، ریڈ لائن ہے اس کے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر باہر نکلے گا تو ظاہری بات ایمان سے جائے گا، اور اگر اس کے اندر رہے گا اس دنیا میں، وہ اللہ کا قیدی بن کے رہے گا، رسول اللہ کا قیدی بن کے رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو آزاد کر دے گا، یعنی جنت عطا کرے گا۔ تو یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر میں رہ کر اور اس کو زینت بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں دے رکھا ہے۔ تو ان کو جن کو وافر مقدار میں دے رکھا ہے اور اپنی یا سے بھی غافل رکھا ہوا ہے، تو وہ یقیناً ایمان کی دولت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس دنیا کی حیثیت یہ ہے، اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم پوری اپنی زندگی کا ایک محاسبہ کریں تو آپ چند دن کے لیے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کی شکل بھی بھول جائیں گے، لوگ آپ کا نام بھی بھول جائیں گے، آپ کا کوئی وجود بھی تھا وہ بھی انہیں یاد نہیں ہوگا۔ لوگ اکثر اس دھوکے میں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بڑے اہم ہیں، اور لوگوں کے نزدیک آپ کا ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کی جب تک ضرورت ہے، جب تک لوگوں کے کام آ رہے ہیں، اس وقت تک آپ لوگوں کی اہمیت کے حامل ہیں، اس وقت اہم ہیں۔ جو ہی آپ کی ضرورت ختم ہوئی، آپ لوگوں کے لیے بالکل اہم نہیں ہیں۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4102 نمبر، یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں یا ایسی بات بتائیں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور ساتھ ہی میں لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، یعنی کہ اللہ اور اس کے لوگوں کا دونوں کا میں محبوب بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کی رغبت یعنی دنیا کی طلب کو چھوڑ دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اگر تم لوگوں کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے اس کی رغبت اپنے دل میں کبھی پیدا نہ ہونے دو، یعنی حسد نہ تمہارے دل میں ہو، تمہارے دل میں لوگوں کے لیے کینہ نہ ہو، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، اجنبی کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی رہائش وہاں پہ ہوتی ہے، نہ اس کی پہچان وہاں پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں ایسے ہی ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اجنبی کی طرح رہے۔ پھر میرے آقا نے ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ مسافر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی جگہ پہ رکتا ہے تو وہ چند لمحات کے لیے رکتا ہے، پھر سفر پہ چلا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا اور ایک فقیر نے اسے آواز لگائی کہ یہ تخت تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہے، تمہیں کیا پتہ اس تخت کا کیا کمال ہے اور اس کی کیا لذت ہوتی ہے؟ کہا نہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو سرائے گاہ ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ کہا کہ بادشاہ نے کہ فقیر جو ہے وہ ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے، اس کو کیا پتہ بادشاہت کیا ہوتی ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ سوال کیا، کہا تم سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد تھے۔ کہا اس سے پہلے کون تھے؟ کہا میرے دادا تھے۔ کہا اس سے پہلے کون تھے؟ کہا میرے پردادا تھے۔ کہا کہ جب ان کا نہیں رہا
تو تمہارا بھی نہیں رہا تو یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ میرے آقا نے بھی فرمایا ہے کہ یہاں پہ ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اسی طرح مولانا روم سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا کی حقیقت کے حوالے سے کہ یہ کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ جنگل میں جاتا ہے، جنگل میں جب جاتا ہے تو ایک شیر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ اس سے بچتے ہوئے دوڑ لگاتا ہے تو آگے ایک گڑھا پڑا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر چھلانگ لگاؤں، لیکن دیکھتا ہے تو بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، پیچھے شیر ہے آگے اژدہا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک درخت اس کے ساتھ ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جب اوپر چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے تو نیچے دو سیاہ اور سفید چوہے اس کو کاٹ رہی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ چلو ابھی بڑا وقت ہے، ان سے کون سا کٹے گا۔ پھر وہ اس کی نظر پڑتی ہے، اس کے سر کے پاس ایک چھتا ہوتا ہے، شہد ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ شہد کھانے لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شہد کھانا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی مگن میں ہوتا ہے وہ درخت نیچے گرتا ہے، شیر اس کو پکڑتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کو گڈھے میں پھینک دیتا ہے اور اژدہا اس کو نگل لیتا ہے۔ تو اسی مثال سے وہ فرماتی ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ شخص انسان خود ہے، جنگل دنیا ہے، پیچھے لگنے والا اس کی موت ہے، جو گڑھا ہے اس کی قبر ہے، اور جو درخت ہے یہ اس کی زندگی ہے، جو سفید اور کالے چوہے ہیں یہ دن اور رات ہیں جو اس کو کاٹ رہی ہیں، کھا رہے ہیں۔ آج نیا سال شروع ہوا ہے، لوگ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کتنی عمر کٹ گئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، کچھ لمحات بڑھا دیے ہیں، تو اس میں چاہیے کہ ہم اب نیکیاں شروع کر دیں، ہم اچھائی کر دیں، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو یہ ایک مثال دی ہے امام رومی نے کہ ایسی زندگی گزاری جائے کہ ہم دنیا کی لذت میں مشغول نہ ہو، جیسے وہ شہد کھانے میں مشغول ہوا، اس کو پتہ نہ لگا، یہاں تک کہ اس کی موت اس کے قریب آ گئی ہے۔ ایک ہمیں قول ملتا ہے کہ کوشش کرو کہ دنیا میں تم رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طلب میں نہ رہو، جہاں جتنا وقت گزر جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جتنی لائف گزر جائے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ نے عطا کر دیا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا اور وہ سہولتیں جو دوسروں کے پاس ہیں تمہارے پاس نہیں ہیں تو اس میں حسد نہ کرو، بلکہ اس پہ بھی شکر کرو کہ ہو سکتا کہ وہ تمہارے پاس اگر آسائش ہوتے تو تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے، تو یہ بھی ممکن تھا۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے۔ جس طرح ایک کشتی ہوتی ہے وہ سمندر پہ چل رہی ہوتی ہے، جب تک وہ سمندر کے اوپر ہے یعنی پانی کے اوپر ہے محفوظ ہے، جو ہی پانی اس کے اندر آئے گا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح اگر دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رہنے دو، یعنی کہ پانی کی طرح اگر وہ کشتی کے اندر آتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اس طرح اگر دنیا تمہارے دل میں آ گئی تو تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہمیں قول ملتا ہے کہ اعمل للدنیا علی قدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ علی قدر مقامک فیہا، یعنی دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں پہ رہنا ہے، یعنی بہت زیادہ مال و متاع یا دنیا کی رغبت رکھنا اتنا کرو جتنا اس میں رہنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب دینا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کل جو غرباء ہوں گے وہ جنت میں امراء سے پہلے جائیں گے۔ اسی طرح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے اور اس کے پاس وہ آسائش نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے، یعنی بہت ضرورت کے مطابق آسائش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے دیے ہوئے رزق پر چاہے وہ تھوڑا ہے اس پہ راضی ہو گیا تو میں اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز فرماتی ہیں کہ اتنا رہو، اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں خود دیکھنا ہے کہ یہ 60 70 80 سال کی زندگی کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے یا آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ اقدام اٹھانے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقل الناس اترکہم للدنیا، دنیا کا بہترین اور ذہین ترین آدمی، عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کو ترک کرے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دے اور دنیا سے ماورا ہو جائے، کٹ جائے، جنگل میں چلا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی طلب میں نہ رہے، جو مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اگر نہیں مل رہا تو پھر بھی شکر کرے، اس کی تڑپ میں نہ رہے۔ تڑپ کرے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔